सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। इमरान बिलाजरी पर किसी ने शक न किया कि गजनी के दोनों कैदियों निज़ाम औरेज़ी और कासिम बल्गी को उसने राजमहल से फ़रार कराया है। उसने ये फ़र्ज़ तो अदा कर दिया था, मगर उसे अभी एक और फ़रार कराना था। ये वो हिंदू लड़की थी जो उसकी मोहब्बत की खातिर अपना मज़हब, अपना घर और अपना मुल्क छोड़ने को तैयार थी, मगर उसे पंडित इंसानी कुर्बानी के लिए ले गए थे। बिलाजरी खुश वज़ा, खुश लिबास और खुश गुफ्तार जवान था। हर ढंग खेलना और हर बेस बदलना जानता था। उसकी ज़ुबान में जादू का असर था। वो उन मर्दों में से था जिनकी खदुखाल में, आंखों में डील डोल और सरापा में ऐसी कशिश होती है जो जिन्स मुखालिफ को कुछ देर रुक कर देखने पर मजबूर कर देती है। इमरान बिलाजरी शहजादा नहीं था, राजमहल का मुलाजिम था। मुलाजमों जैसे कपड़े पहनता था, मुलाजमों की तरह बोलता था, मगर गजनी का जासूस था। पंजाब की उस वक़्त की ज़ुबान रवानी से बोलता था और किसी को कभी शक नहीं हुआ था कि ये खुशतबा आदमी राजा जयपाल की सियासत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। वो कुछ अरसे से लाहौर में था। शहर में एक मकान में अकेला रहता था। उसके पड़ोस में रहने वाले उसके मुतल्लिक इतना ही जानते थे कि राजमहल का मुलाजिम है, मुल्तान का रहने वाला है, अच्छा आदमी है और रात देर से घर आता है। उसकी दोस्ती एक हिंदू जगमोहन के साथ थी जो उसका हम उम्र था। उसका बाप ताजर था। जगमोहन अक्सर रात को इमरान बिलाजरी के घर आया करता था। उन दिनों हिंदू और मुसलमान की दोस्ती कम ही देखने में आया करती थी। मुसलमान अक़लियत में थे और हिंदू उनसे नफरत करते थे। राजों, महाराजों और पंडितों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रखी थी, मगर जगमोहन जो ज़ात का बरहमन था, इमरान बिलाजरी से पहले ही मुलाकात में इतना मुतासिर हुआ था कि उसे मिलता रहा और उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के इब्तदाई दिनों का वाक़या है कि एक रात जगमोहन बिलाजरी से मिलने उसके घर आया तो जगमोहन रो रहा था। आज मेरी बहन जिंदा जला दी गई है, जगमोहन ने बिलाजरी को बताया। किसने जलाई है? इमरान बिलाजरी ने पूछा। मेरे मजहब ने, जगमोहन ने बताया। उसकी शादी हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उसका खाबंद घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया। आज सुबह वो मर गया है। उसकी बीवी को भी उसके साथ ही मरना था। आज मेरे बहनोई की लाश चिता पर रखी गई तो उसके भाइयों ने मेरी बहन को भी चिता पर खड़ा कर दिया और चिता को आग लगा दी। तुमने चिता नहीं देखी होगी, लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाता है जो चकोर और ऊपर से हमवार होता है। उसकी लंबाई इंसान के कद से कुछ ज़्यादा होती है और ऊंचाई कमोबेश 1 गज। उस पर लाश रख देते हैं, लकड़ियों पर तेल या घी डालते हैं और आग लगा देते हैं। मैं तो लाश को भी जलते नहीं देख सकता, मगर मैंने अपनी बहन को अपनी खावंद की लाश के साथ जिंदा जलते देखा है। कहते हैं कि हिंदू औरत इतनी गैरत वाली होती है कि उसका खाविंद मर जाए तो उसके साथ जिंदा जल जाती है। उसे सती होना कहते हैं। जो औरत सती नहीं होती वो सारी उम्र शादी नहीं कर सकती। वो ख़तरा महसूस करती है कि इंसानी कमज़ोरी उसे गुनाहगार बना देगी, इसलिए खावंद के साथ ही मर जाना बेहतर है। मैं सती को अच्छा समझता था, मगर जब अपनी बहन को जिंदा जलते देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हमारा मजहब किस कदर बेरहम है। कोई औरत जिंदा नहीं जलना चाहती। मेरी बहन को घसीट कर चिता तक ले गए और उसे उठाकर चिता पर खड़ा कर दिया गया। उसके पाँव रस्सियों से बांध दिए गए थे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, मैं उसे बचा न सका। वहाँ कमोबेश 150 आदमी थे। कोई भी उसे बचाने के लिए आगे न बढ़ा। सब मजहब की जंजीरों में जकड़े हुए थे। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे लकड़ियों के जलने की आवाज़ आई और उसके साथ ही मुझे अपनी बहन की चीखें सुनाई दी। मैंने घूम कर देखा, शोले बहुत ऊंचे थे। उनमें मुझे अपनी बहन नजर आई। वो चीख रही थी। फिर जलती लकड़ियों की तड़ाक तड़ाक ने उसकी चीखें ख़त्म कर डाली। मुझे गशी आने लगी। मैं वहाँ से चला आया। मैं अभी तक बहन की चीखें सुन रहा हूँ। मुझे अपने मज़हब से नफ़रत हो गई है। वो मज़हब ही क्या जिससे इंसानों को नफ़रत हो जाए? इमरान बिलाजरी ने कहा। वो मज़हब ही क्या जो इंसान को जीने के हक़ से महरूम कर दे? कोई मज़हब बरतरीत की इजाज़त नहीं देता। मैं तुम्हें अपने मज़हब में लाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरा मज़हब औरत के लिए बहुत नरम है। अगर किसी औरत का खाविन मर जाए तो उसे इजाज़त होती है कि 3 माह बाद शादी कर ले। अगर वो जवान हो तो कोशिश की जाती है कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। इस्लाम औरत को ज़रा सी भी जिस्मानी इज़ा देने की इजाज़त नहीं देता। हमारे पंडित दूध पीते बच्चों की कुर्बानी भी दिया करते हैं। जगमोहन ने कहा। ऐसा अक्सर होता है कि खुशखसाली हो, कहत का ख़तरा हो, सैलाब का डर हो तो किसी का मासूम बच्चा पकड़कर उसे ज़िबा कर दिया जाता है, फिर उसकी लाश जला दी जाती है। अब हमारा राजा गजनी से शिकस्त खा कर आया है तो पंडितों ने उसे कहा है कि वो एक कंवारी लड़की की कुर्बानी दे तो उसकी शिकस्त फतह में बदल जाएगी। ये कुर्बानी कब दी जा रही है? पंडित खास किस्म की लड़की की तलाश में हैं। जगमोहन ने जवाब दिया। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि लोग मंदिरों में अपनी कंवारी बेटियों को भेजा करें। लड़कियां मंदिरों में जाती हैं। अभी पंडितों को खास किस्म की लड़की नज़र नहीं आई। तुम्हारी कोई कंवारी बहन तो नहीं? मेरी छोटी बहन कंवारी है, जगमोहन ने कहा, लेकिन मैं उसे मंदिर में नहीं जाने देता। मेरे बाप ने भी उसे कहा है कि वह मंदिर में ना जाया करे। मेरी बहन बहुत खूबसूरत है।
مجھے ڈر ہے کہ وہ پنڈتوں کے سامنے گئی تو وہ اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیں گے۔ عمران بلادری کو موقع مل گیا۔ اس نے جگ موہن کو اسلام کے بنیادی اصول بتائے اور کہا، ہمارا مذہب بنی نوع انسان کی بہبود اور حقوق دینے کے لیے آیا تھا۔ جگ موہن کا دل زخمی تھا۔ عمران بلادری کی باتوں سے اسے تسکین ہونے لگی۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ اپنی چھوٹی بہن کو پنڈتوں سے چھپا رکھا ہے، بلادری نے کہا۔ راجا جے پال نے شکست کھائی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے اور اپنی قوم کو بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے تمہارے پنڈت فریب دے رہے ہیں۔ ہر کوئی بادشاہ یا مہاراجا کی خوشنودی چاہتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، عیسائیوں میں بھی۔ پنڈت ہو یا مولوی، اس کے پاس مذہب کی پیشوائی ہوتی ہے، اس لیے وہ مذہب کو موڑ توڑ کر اپنے بادشاہ کو خوش کر لیتا ہے۔ تمہارے پنڈتوں نے بھی یہی کیا ہے۔ راجا جے پال کو یہ کہنے کی بجائے کہ اپنی غلطیوں اور سلطان سبکتگین کی کامیابی کو پرکھے اور اپنی فوج میں رد و بدل کرے، پنڈتوں نے یہ کہہ کر اس کا دل پرچا دیا کہ دیوتا ناراض ہیں اور وہ ایک کمواری کی قربانی مانگتے ہیں۔ تم جسے اپنے مذہب کی خرابی کہتے ہو، یہ دراصل تمہارے مذہبی پیشواؤں کی خرابی ہے۔ انسانوں کی پیدا کردہ خرابیاں ہمارے مذہب میں بھی ہیں۔ ہمارے مولوی اور امام بھی بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی قباحتیں پیدا کر لیتے ہیں جنہیں انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن اس پر وہ مذہب کی چھاپ لگا کر لوگوں کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ اپنی تخت و تاج کی مضبوطی کے لیے مذہب کو استعمال کرے اور مذہب کی آڑ میں بیٹھ جائے تو مذہبی پیشوا اسے مذہب کے ہی اصولوں اور فلسفوں کو توڑ موڑ کر آڑ مہیا کر دیتے ہیں۔ اگر یہی بادشاہ مذہب سے نگاہیں پھیر کر رعایا پر ظلم و تشدد شروع کرے تو یہی مذہبی پیشوا اس کی دھاندلیوں اور جھوٹ کو مذہبی جواز مہیا کر دیں گے۔ مذہب ہر کسی کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ مذہب کو اس کی پیشوا قابل نفرت بنایا کرتے ہیں۔ کہ تمہارے مذہب میں انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے؟ جگ موہن نے پوچھا۔ نہیں، عمران بلادری نے جواب دیا، ہمارا مذہب اسے قتل کہتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مذہبی پیشوا کسی کو انسانی قربانی کے لیے تیار کرے گا تو وہ قاتل کہلائے گا اور سزائے موت پائے گا۔ مسلمان میدان جنگ میں اپنی جانیں دیا کرتے ہیں اور یہی سلطان سبکتگین کی کامیابی کا راز ہے۔ میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، حقیقت بیان کرتا ہوں۔ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے کئی ایک خدا نہیں، اور ہمارے خدا پتھر اور مٹی کے بھی نہیں۔ اپنی عقل استعمال کرو، یہ بت ایک جگہ دھرے رہتے ہیں، تم انہیں صرف مندروں میں دیکھ سکتے ہو، یہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ ان میں جان نہیں، روح نہیں۔ ہمت کرو اور ایک بت کو توڑ دو، پھر دیکھنا کہ یہ خدا اپنے ٹکڑے جوڑ سکتا ہے یا نہیں، اور یہ تمہارا کیا بگاڑے گا۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں رہتا، ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے۔ وہ کسی انسان کا خون نہیں مانگتا، نہ کسی کمواری کو اپنے سامنے ذبح کرا کر خوش ہوتا ہے۔ عمران بلادری کی زبان کا جادو اس جوان سال ہندو کو مسحور کر رہا تھا۔ اس تاثر کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بلادری کی زبان میں سحر تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ جگ موہن نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا تھا۔ یہ انسانی جذبات تھے جو پنڈتوں اور پتھر کے خداؤں پر غالب آ گئے تھے۔ عمران بلادری نے اسے اس کے مذہب سے منحرف کر دیا تھا، یا انحراف اور نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ جگ موہن کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر دہشت کا تاثر بھی تھا، اسے جیسے ابھی تک اپنی بہن جلتی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا غم ایسا ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا، عمران بلادری نے کہا۔ میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ کہہ سکتا ہوں، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتانا۔ غمزدہ حالت میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ جگ موہن عمران بلادری کا مرید ہو گیا اور اس کی باتوں کو دل میں بٹھانے لگا۔ ایک روز بلادری کو کام سے چھٹی تھی، وہ جگ موہن کو شکار پر لے گیا۔ اس کے پاس تیر کمان تھی، یہ بھی جگ موہن کے دل بہلاوے کا اہتمام تھا۔ وہ شہر سے دور جنگل میں نکل گیا، دونوں نے بہت سے پرندے شکار کیے۔ عمران، جگ موہن نے ہنس کر کہا، تم نے مجھ سے ان پرندوں کا ناحق خون کرایا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں برہمن ہوں، ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اگر تم گوشت کھاؤ تو تمہارے خیالات بدل جائیں۔ بلادری نے کہا، میں تمہیں آج گوشت کھلاؤں گا، اگر پتھر کے کسی بت نے تمہیں سزا دی تو میں بھگتوں گا۔ اس نے پرندوں کی پر اتارے، پرندے صاف کیے اور لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ پر پرندے بھون لیے۔ وہ نمک ساتھ لے گیا تھا۔ جگ موہن گوشت کو ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا۔ عمران بلادری نے زبان کا جادو چلایا تو جگ موہن نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک پرندہ اٹھایا اور دانتوں سے ایک بوٹی منہ میں ڈالی۔ اس نے گوشت کا ذائقہ پہلی بار چکھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پورا پرندہ کھا لیا۔ اور کھاؤں گا، جگ موہن نے کہا۔ وہ ایک اور پرندہ کھا گیا۔ میں ایک اور کھلاؤں گا، عمران بلادری نے کہا۔ جگ موہن نے ایک اور پرندہ کھا لیا۔ پرندوں کی کمی نہیں تھی۔ بلادری آگ پر پھینکتا، بھونتا اور نمک لگاتا جا رہا تھا۔ جگ موہن نے ایک اور پرندہ اٹھایا تو بلادری نے روک دیا۔ زیادہ نہیں، اس نے جگ موہن سے کہا، تمہارا پیٹ گوشت کا عادی نہیں، شاید ہضم نہ کر سکے۔ میرے گھر آتے ہی رہتے ہو، میں تمہیں گوشت کا عادی بنا دوں گا۔ جگ موہن نے بلادری کے منع کرنے کے باوجود ایک اور پرندہ کھا لیا اور بولا، بھاگیں دوڑیں گے تو سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اس روز کے بعد جگ موہن عمران بلادری کے گھر جاتا تو گوشت کی فرمائش کرتا۔
بلازری اس کے لیے گوشت تیار رکھتا تھا۔ یہ گوشت کا اثر تھا یا بلازری کی باتوں کا کہ جگموہن اپنے مذہب سے متنفر ہو گیا۔ تم مندر میں جایا کرتے ہو؟ ایک روز عمران بلازری نے اس سے پوچھا۔ کبھی کبھی، جگموہن نے جواب دیا۔ اب تو ایک رسم پوری کرنے جاتا ہوں۔ تم جس بت یا مورتی کے سامنے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہو اسے ایک روز کہنا کہ تم گوشت خور ہو گئے ہو، عمران بلازری نے کہا۔ پھر دیکھنا تمہارا یہ مصنوعی خدا تمہیں کیا کہتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تم اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے ہو، تمہیں ان بتوں نے کیا سزا دی ہے؟ البتہ تمہارے کسی پنڈت کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے خلاف طوفان برپا کر دے گا۔ جگموہن اپنے مذہب کے خلاف دلیر ہو گیا۔ شام کے بعد کا واقعہ ہے۔ عمران بلازری اپنے گھر میں تھا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی اس کے گھر میں آئی۔ لڑکی کا رنگ گورا، آنکھیں شربتی اور بال بھی شربتی رنگ کے تھے۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس میں جو کشش تھی وہ اس کے جسم کی ساخت کی بدولت تھی۔ اس کی چال ڈھال میں انوکھی کشش تھی۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ عمران بلازری اس لڑکی کو ایسے وقت جب شام گہری ہو گئی تھی اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمران بلازری تم ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں میں ہی ہوں، میں جگموہن کی بہن ہوں، لڑکی نے کہا۔ میرا نام رشی ہے، جگموہن کو دیکھنے آئی ہوں۔ میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں جو کسی سیانے کو بلا لائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی تمہارے پاس آیا کرتا ہے۔ ہاں آیا کرتا ہے، لیکن دیر بعد، عمران بلازری نے کہا۔ رات گہری ہو چکی ہوتی ہے تو آتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کسی سیانے کو بلا لاؤں گا۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ رشی نے پوچھا۔ بالکل اکیلا۔ بیوی نہیں؟ رشی نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس ہندو لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس گھر سے جلدی نہیں نکلنا چاہتی۔ عمران بلازری ایک تاثر بن کر اس پر چھا گیا۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ رشی نے پوچھا۔ تمہارا باپ بیمار ہے رشی، عمران بلازری نے کہا۔ تمہیں جلدی گھر جانا چاہیے۔ اتنا زیادہ تو بیمار نہیں، لڑکی نے کہا۔ ویسے ہی تمہارے پاس رک گئی ہوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو چلی جاتی ہوں۔ میرا بھائی تمہاری بہت تعریفیں کیا کرتا ہے، تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تم واقعی اچھے آدمی ہو۔ جگموہن بہت اداس رہتا ہے، اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے۔ عمران بلازری کے منہ سے نکل چلا تھا کہ جگموہن نے کھانا پینا اس لیے کم کر دیا ہے کہ وہ اس سے چوری چھپے گوشت کھا جاتا ہے، لیکن اسے یاد آ گیا کہ یہ راز ہے۔ اس نے کہا، جس نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا ہو وہ اداس نہ ہو تو کیا کرے؟ تمہیں بھی اپنی بہن کا بہت غم ہوگا۔ رشی نے آہ لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روندی ہوئی آواز میں بولی، میری قسمت میں بھی شاید زندہ جلنا ہی لکھا ہے، کبھی تو جی میں آتی ہے کہ شادی نہ کروں۔ عمران بلازری کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، پھر آہستہ آہستہ نیچے کو پھسلنے لگیں۔ رشی اسے دیکھ رہی تھی۔ بلازری تصوروں میں دیکھنے لگا کہ اتنی حسین لڑکی جل رہی ہے۔ تصوروں کے شعلے اس کے اپنے سینے کو جلانے لگے۔ نہیں رشی، عمران بلازری نے بے تابی سے لپک کر رشی کے کندھے پکڑ لیے اور بولا، تم نہیں جلو گی۔ تم مر گئی تو میں تمہاری لاش کو بھی نہیں جلنے دوں گا، تمہاری لاش اٹھا لے جاؤں گا۔ رشی گھبرا گئی اور بلازری سنبھل گیا اور کھسیانی سی مسکراہٹ سے بولا، مجھے معاف کر دینا رشی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم جیسی عورتوں کو زندہ کس طرح جلایا جا سکتا ہے، تم جیسی عورتوں کو کس طرح زندہ جلا دیتے ہیں، تمہارے پنڈت اور دوسرے لوگ ایسے پتھر دل کس طرح بن جاتے ہیں۔ تم میری قسمت نہیں بدل سکتے عمران۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، دونوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران بلازری اس کے اور قریب ہو گیا۔ میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں، اس نے زیر لب کہا، اگر تم نے ساتھ دیا تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ کل آؤں؟ رشی نے پوچھا۔ اسی وقت، عمران بلازری نے کہا، لیکن کوئی دیکھ نہ لے، ہمارے مذہب ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ جگموہن نے بتایا تھا کہ تمہیں مندر میں نہیں جانے دیا جاتا، اس نے وجہ بھی بتائی تھی۔ میں اپنے کسی دیوتا پر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں، رشی نے کہا۔ میں دن کو گھر سے باہر نہیں جاتی، رات کو نکلتی ہوں۔ کل آؤ گی تو باتیں کریں گے، بلازری نے کہا۔ تم گھر چلو، میں کسی حکیم یا سیانے کو لے کر آتا ہوں۔ وہ رشی کے ساتھ دروازے تک گیا۔ یہ تاریک ڈیوڑی تھی۔ رشی اس کے قریب ہو گئی۔ عمران بلازری نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ میں کسی غیر مرد کے اتنی قریب کبھی نہیں ہوئی تھی، رشی نے کہا۔ تمہارے قریب آتے ہوئے ڈر آتا ہے، مسلمانوں کے متعلق ہمیں کبھی کوئی اچھی بات نہیں بتائی گئی۔ جگموہن مجھے یہ نہ بتاتا کہ تم اچھے آدمی ہو تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ تم تو بہت اچھے ہو۔ رشی دروازے سے نکلی تو بھی اس کے ہاتھ میں عمران کا ہاتھ تھا، جیسے وہ اس خوبرو مسلمان کے سہارے اپنے مذہب کے سیلابی دریا میں اتر رہی ہو۔ عمران بلازری نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ اس نے بے دلی سے عمران کا ہاتھ چھوڑا اور چلی گئی۔ وہ کچھ دور چلی گئی تو عمران باہر نکلا اور ایک حکیم کے گھر کو چل پڑا۔ حکیم کو جگموہن کے گھر میں داخل کر کے عمران بلازری واپس آ گیا۔ ڈیوڑی سے گزر کر صحن میں آیا تو باہر کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، وہ عورت ہی لگتی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، شاید رشی پھر آ گئی تھی۔ قریب آئی تو بلازری نے پہچان کر کہا، فاطمہ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ ہندو لڑکی یہاں کیوں آئی تھی، فاطمہ نے پوچھا۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ دور سے میرے سلام کا جواب دے دیتے ہو اور میرے پیغام کا یہ جواب دیتی ہو کہ تمہارے خاوند سے ڈرتا ہوں، میرے گھر نہ آنا، ہم نہیں مل سکتے؟
عمران بلازری نے جا کر دروازہ اندر سے بند کیا اور فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے رشی آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ عمران بلازری نے فاطمہ سے کہا، میں نے آج پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا فاطمہ۔ تم مسلمان ہو، خاوند والی ہو، تمہارے اسلام اور تمہارے پیغام جسمانی تعلق کی خاطر ہیں، میں گناہگار نہیں کہلاؤں گا۔ جسے تم میرا خاوند کہہ رہے ہو وہ مجھ اکیلی کا خاوند نہیں، فاطمہ نے کہا۔ اس کی 3 بیویاں ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، میری عمر 20 سال سے کچھ مہینے اوپر ہوگی، میرے خاوند کی عمر مجھ سے دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس نے 3 بیویاں صرف اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ دولت مند تاجر ہے، خدا نے اسے ایسی شکل و صورت بھی نہیں دی کہ کوئی عورت اسے پسند کرے، اس کا جسم اس قابل نہیں کہ 3 بیویاں اس سے خوش رہیں، مگر دولت کے زور پر اس نے مجھ جیسی جوان لڑکی کو تیسری بیوی بنا لیا ہے۔ اگر اس قسم کا مرد 3 بیویاں رکھ سکتا ہے تو کیا ایک عورت 2 خاوند نہیں رکھ سکتی؟ عورت کو اس حق سے کیوں محروم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مرد کے پاس جائے؟ مرد کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ 3 4 جوان لڑکیوں کو اپنے عقد میں باندھ لائے؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، عمران بلازری نے بے رخی سے کہا۔ نہ میں نے مرد کو 3 اور 4 بیویاں رکھنے کا حق دیا ہے، نہ عورت کو 1 سے زیادہ خاوند رکھنے کے حق سے محروم کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم چلی جاؤ۔ تمہارے خاوند کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو میری مصیبت آ جائے گی۔ وہ یہاں نہیں ہے، فاطمہ نے کہا، پشاور مال لینے چلا گیا ہے، وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ غائب رہے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسی بیماری کا بہانہ بنایا کہ وہ گھبرا گیا۔ وہ دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا ہے جو مجھ سے 3 سال بڑی ہے، اس سے بڑی کہیں اور چلی گئی ہے، رات دیر سے آئے گی، وہ مجھے کہیں جانے سے نہیں روک سکتی اور میں اس کے راستے میں نہیں آتی۔ تم نے مجھے مسلمان کہا ہے، میں نام کی مسلمان رہ گئی ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں، میرے باپ کا مذہب اور ایمان سونا چاندی ہے، اس نے مجھے مذہب کے نام پر بیچا ہے، میری قیمت نقد وصول کر کے میرا نکاح پڑھوایا ہے، مجھے اپنے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں ایک مرد کی تفریح کا ذریعہ بن گئی ہوں، میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں کہ اپنی تفریح کا کوئی ذریعہ پیدا کروں۔ وہ ذریعہ تم ہو، کہو اپنی کتنی قیمت مانگتی ہو؟ کیا میں اس ہندو لڑکی اتنی خوبصورت نہیں؟ میں تمہارے خاوند کی قبیل میں سے نہیں ہوں، عمران بلازری نے کہا، مجھے تمہارے حسن اور تمہارے جسم کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ اگر میں ایسا ہوتا تو میں اس وقت 2 نہیں تو 1 شادی ضرور کر چکا ہوتا۔ میری نظر نہ اپنے جسم پر ہے نہ تمہارے جسم پر، تم بھی جسم سے توجہ ہٹا لو، مسلمان کی دولت اس کی روح ہوتی ہے، روح کو پاک رکھو۔ تم پگلے ہو، فاطمہ نے کہا، ڈرتے ہو، اپنے آپ کو فریب دیتے ہو، میرا جسم روح سے خالی ہے، جو عورت نیلام ہو جاتی ہے اس کی روح مر جاتی ہے، تم میری روح کو زندہ کر سکتے ہو، پھر اپنے خاوند سے طلاق لو اور میری بیوی بن جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، فاطمہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہوں، نقد بھی ساتھ لاؤں گی، زیورات بھی، جہاں کہو گے چلوں گی۔ وہ اس کے قریب آ گئی، باہیں اس کے گلے میں ڈال کر جذباتی اور مخمور آواز میں بولی، تم میری زنجیروں سے نہیں نکل سکو گے، اپنے خاوند کے سوا میں کسی اور مرد کے جسم سے واقف نہیں، تمہیں میرے دل نے چاہا ہے، میرا جسم بھی پیاسا ہے، میری روح بھی پیاسی ہے، تم نفس کی آگ میں نہیں انتقام کی آگ میں جل رہی ہو، عمران نے کہا، اس میں اپنے باپ کو جلاؤ جس نے نقدی لے کر تمہاری جوانی کے خواب اس ہوسکار خاوند کے حوالے کیے تھے، پھر اس خاوند کو اس آگ میں جھونکو، تم میرا ساتھ دو گے؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے خاوند کو زہر دے دوں تو مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ گی؟ عمران بلازری گہری سوچ میں کھو گیا۔ فاطمہ نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر ایک بازو اس کے گلے میں ڈالا اور گال اس کے گال سے لگا دیا، وہ تڑپ اٹھا جیسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس نے فاطمہ کے بازو سے آزاد ہو کر پرے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن اپنے خاوند کو اس روز زہر دینا جس روز میں کہوں گا، اس سے پہلے میں کہیں اور ذریعہ معاش کا انتظام کر لوں گا۔ دھوکہ تو نہیں دو گے؟ نہیں۔ مجھے اپنے گھر آنے سے تو نہیں روکو گے؟ نہ آؤ تو اچھا ہے، بلازری نے کہا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے۔ فاطمہ مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر عمران بلازری کا دم اس طرح گھٹ رہا تھا جیسے اس کی گردن پھانسی کے پھندے میں آ گئی ہو۔ فاطمہ رشی جیسی خوبصورت تھی اور وہ جذبات کا آتش فشاں پہاڑ تھی۔ اس کے خاوند کا گھر اسی گلی کے آخر میں تھا جو امیرانہ ٹھاٹ کی حویلی تھی۔ فاطمہ نے عمران بلازری کو اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے کئی بار دیکھا تھا، اس نے کئی بار اس خوبرو مرد کو سلام کیا، پھر ایک غریب سی عورت کی زبانی ملاقات کے لیے پیغام بھیجے تھے، مگر عمران اس سے پہلو بچا رہا تھا۔ آج رات فاطمہ نے ایک ہندو لڑکی کو عمران کے گھر سے نکلتے دیکھا تو رقابت نے اسے اتنا دلیر بنا دیا کہ وہ عمران کے گھر آ گئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ فاطمہ نے اپنے خاوند کو زہر دینے کی تجویز پیش کی تو عمران بلازری کو فرار کا راستہ نظر آ گیا۔ اسے فاطمہ بتا چکی تھی کہ اس کا خاوند 1 ماہ بعد آئے گا۔ بلازری نے سوچ لیا کہ 1 ماہ تک فاطمہ دھوکے میں رہے گی۔